अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं जिनका ख़ास तौर पर क़याम पाकिस्तान के बाद नात ख़ानी के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार है, महफ़िल नात के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार है। बिलाशुबा अगर ये कहा जाए कि कोई एक ऐसी शख्सियत जिसने ख़ास तौर पर महफ़िल नात के फ़रोग़ में बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया है तो वो जनाब मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी की शख्सियत है। जनाब मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी बैक वक्त नात गो भी थे और नात ख़ां भी थे। फ़रोग़ नात के लिए भी उन्होंने ऐसा काम किया कि अपनी मिसाल आप है, यानी मजलिस हसान की बुनियाद रखी कसूर में। चूँकि वो कसूर के रहने वाले थे तो उन्होंने कसूर में मजलिस हसान की बुनियाद रखी और फिर उसकी शाखें पाकिस्तान के तमाम शहरों में खोली गई और वो वहाँ जाकर महफ़िल नात का एहतमाम करते रहे। और उसके अलावा तारीख़ में पहली मरतबा योम हसान को मनाने का आगाज़ भी मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी साहब ने किया। मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी साहब ने जिस दौर में ये काम शुरू किया उस दौर में होता यूँ था कि नात ख़ानी की महफ़िल इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत बड़े बड़े जलसे होते थे और उसमें नात ख़ान को सिर्फ़ किसी आलिम दीन के ख़िताब से पहले जिस तरह तिलावत और नात के लिए बुलाया जाता है, नात ख़ान को भी ऐसे ही बुलाया जाता था। लेकिन ज़ौहरी साहब के दिल में ख्वाहिश जागी कि जलसे और जुलूस के साथ साथ महफ़िल नात का भी एक बाकायदा इंतज़ाम होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब मजलिस हसान की बुनियाद रखी तो फिर उन्होंने बहुत खुशहाल बच्चों का इंतखाब शुरू किया। वो इस तलाश में लगे कि मैं जो है वो बहुत खुशहाल बच्चे जो दीगर यानी शोबों में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो उनको उन्होंने नात की तरफ अपने जज्बे और शौक़ से ऐसा राग़िब किया कि उन्होंने फिर नात की दुनिया में बहुत बड़ा नाम पैदा किया। तो आज के दौर में महफ़िल नात का उरूज है, आज के दौर में जो इतनी ज़्यादा महफ़िल नात हो रही हैं इसका सेहरा अगर जनाब मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी की शख्सियत को दिया जाए तो बेजाना होगा। मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी साहब नात गोई के हवाले से अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादा ऐसी नातें कहीं जो अवामुन्नास में ज़्यादा मकबूल हों, चूँकि उनका मकसद ये था कि मैं अवामुन्नास को जो है वो नात की तरफ लाऊं और महफ़िल नात की तरफ लाऊं। तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा मद्देनज़र नहीं रखा कि मैं बहुत मुश्किल नाते कहूँ या बहुत ज़्यादा जिनको अदबी नाते कहा जाता है। आम तौर पे उनका रुझान, चूँकि ये वक्त की ज़रूरत थी और उन्होंने वक्त की ज़रूरत को महसूस किया और ऐसी नातें लिखी कि जो हर आदमी और हर सतह के आदमी को समझ में आई और उन्होंने फिर उसकी धुनें ऐसी बनाई जो सबको साथ मिलाकर पढ़ने वाली थी। यानी जो आज महफ़िल नात में कहा जाता है कि आप सब साथ मिलकर पढ़ें, तो इसका आगाज़ भी ज़ौहरी साहब ने किया। यानी उन्होंने ख़ुद एक महफ़िल में कहा कि तानू कसम लगे जे तुसी सारे ना पढ़ो थे। यानी उनका जज्बा था, जुनून था उन्हें, वो करिया बस्ती बस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद का इनेकाद करना चाहते थे। और उनको नात ख़ानी में अगर उनकी नज़र दौड़ाएं, यानी एक तो उनका नात कोई, अभी मैं उनकी नात तो ऐसी नातों के चंद अशार पढ़ूँगा जो बहुत ज़्यादा महफ़िल नात में नहीं पढ़ी गई, जिनका अदबी हवाले से जो है वो एक सिलसिला है। वो नातें मैं उनके भी कुछ अशार और ख़ास तौर पे एक नात जो उनकी बड़ी ख़ासे की है वो यहाँ पेश करूँगा। लेकिन उनको उस वक़्त उनके अंदर ये तहरीक इतनी पैदा हुई। देखें, ज़ौहरी साहब से पहले मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब का नाम बहुत नुमायाँ था और आज़म चिश्ती बरे सग़ीर में नात ख़ानी के हवाले से अगर कोई ऐसा शख्स जिसका हमें सबसे पहले इस सतह पे लहन की शक्ल में बाकायदा नात ख़ानी करता नज़र आता है तो वो जनाब अलहाज मोहम्मद आज़म चिश्ती की ज़ात है। उनके हवाले से भी इंशाअल्लाह मैं एक पूरा प्रोग्राम करूँगा कि उन्होंने किस सतह का काम किया और उनके काम की क्या खसूसियात हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनसे पहले मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब का एक और अंदाज़ था, वो एक और अंदाज़ से नात ख़ानी कर रहे थे और उन्होंने उस अंदाज़ में क्या क्या
کام کیا وہ انشاءاللہ ان کے پروگرام میں بات ہوگی. لیکن ظہوری صاحب نے آ کے چونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ محفل نعت کو بہت آگے کی سطح پر لے کے جانا چاہتے تھے. انہوں نے علماء کرام سے مشورے کیے اور ان کی سرپرستی میں کام کیا. ان کا تعلق ہر سطح کے آدمی کے ساتھ تھا، یعنی یہ علماء اور مشائخ سے ان کا تعلق تھا. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ان کا بہت تعلق تھا. منہاج القرآن سے ان کا بہت تعلق تھا. وہاں پہ انہوں نے بڑا کام کیا اور ڈاکٹر صاحب ان سے بڑی محبت کرتے تھے. بلکہ دیکھا گیا کہ اس دور کے جو وزرائے اعظم یا وزرائے اعلیٰ تھے ظہوری صاحب کے، ان سے بھی بہت تعلقات رہے. تو ظہوری صاحب نے اس سطح پر نعت خوانی کو لے گئے کہ بہرحال جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج جو ماحول ہے اس میں ظہوری صاحب کا بہت کریڈٹ ہے. اور ظہوری صاحب نے اس کے علاوہ جو نعتیں لکھی اس میں خاص طور پہ ان کی جو نعت بہت مقبول ہوئی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. اس نعت کا ایک شعر جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی کیفیت ہے اور بڑا ایک ماحول ہے اور بڑی اس میں ایک یعنی درد کی سی کیفیت ہے کہ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. یہ کتنا خوبصورت شعر ہے. اور پھر ایک شعر جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. اس نعت کا ایک شعر کے جو مطلب ایک اس میں بڑا گداز لیے ہوئے ہے کہ دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحا تیرا، دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحا تیرا، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی. تو اس نعت کا خیال آتا ہی ظہوری صاحب کے ایک ایسے شاگرد کا خیال آتا ہے جس نے ساری دنیا میں ان کا نام روشن کیا، یعنی قاری زبید رسول شہید. ظہوری صاحب کے شاگردوں کی فہرست پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ان کے سب سے پہلے شاگرد جنہوں نے ان کے بعد نعت گوئی اور نعت خوانی میں بہت نام پیدا کیا وہ جناب الحاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد سے جن کا تعلق تھا. وہ بنیادی طور پہ ہارون آباد کے رہنے والے تھے. تو وہ ظہوری صاحب کے سب سے پہلے شاگرد تھے. پھر سلیم صابری صاحب جو ہے وہ ظہوری صاحب کے سینئر موسٹ شاگردوں میں ہیں. اور سب سے پہلے خاص طور پہ اختر قریشی صاحب ظہوری صاحب کے بالکل جو میرا خیال ہے عبدالستار نیازی صاحب کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ اختر قریشی صاحب شاگرد ہوئے ظہوری صاحب کے. اور بعد میں پھر ایک طویل فہرست ہے. آج بھی کتنے لوگ جو اس وقت نعت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں وہ ظہوری صاحب سے وابستہ ہے، یعنی ان کے براہ راست شاگرد ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظہوری صاحب کے کچھ خاص ایسے شاگرد جنہوں نے پھر آگے چل کر اپنا انفرادی سطح پہ نام پیدا کیا، ان میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ عبدالستار نیازی صاحب نے اپنا نام پیدا کیا اور قاری زبید رسول صاحب نے اپنا بہت نام پیدا کیا. اور اب جو موجود لوگ ہیں ان میں اختر قریشی صاحب بہرحال ان کا ایک اپنا سٹائل ہے پڑھنے کا. لیکن اب خاص طور پہ سرور حسین نقشبندی انہوں نے بہت مختلف کام کیا اور اپنی انفرادیت قائم کی. وہ بھی ایک الگ یعنی موضوع ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ظہوری صاحب کے اتنے سینکڑوں شاگردوں میں سے یہ چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سطح پر بھی الگ سے نام پیدا کیا. تو بہت سارا ظہوری صاحب کے کریڈٹ میں کام جاتے ہیں. محافل نعت کا عروج، نعت خوانوں کی پروموشن، ان کو پلیٹ فارم مہیا کرنا اور مجلس احسان کے ذریعے پھر جگہ جگہ محفل و نعت کا انعقاد کرنا. کوئی شخص بتا رہا تھا کہ ظہوری صاحب اونٹوں پر بیٹھ کر یعنی ظہوری صاحب اونٹ پر بیٹھ کر دور جنگلوں میں جا کے کسی نے کہا نعت پڑھے تو وہاں چلے گئے. سفری سہولیات تو تب اتنی نہیں تھی، قصبوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، یعنی جگہ جگہ جا کے انہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ روشن کیے. تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں ان کو پھر ظاہر ہے جب اتنا عوامی سطح پر کام کرنا ہو تو پھر ان کی کچھ ذہنی سطح کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. تو ظہوری صاحب نے وہ رکھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ ان کی بعض نعتیں ایسی ہیں جو زباں زد خاص و عام ہوئیں اور بعض نعتیں ایسی ہیں جو ان کی کلیات میں شائع ہوئیں. ان کے سارے مجموعے ان میں دیکھنے والی ہیں. پھر ظہوری صاحب وہ پہلے نعت خوان ہیں اور نعت گو ہیں جن پر ان کی زندگی میں
کتاب شائع ہوئی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، یہ جو یہاں موجود ہے، اور یہ نشاط احمد شاہ ساکی جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے مرتب کی۔ اس میں بہت بڑے بزرگ خاص طور پہ علماء اور مشائخ کی آراء ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ شعراء اکرام کی آراء بھی ملتی ہیں، اور مختلف لوگوں کی جو اس دور میں بڑے نامور لوگ تھے ان کی آراء ملتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ سب سے پہلے نعت کے تعلق سے جو نعت خان بھی ہو اس پہ سب سے پہلی کتاب زہری صاحب پر شائع ہوئی۔ تو حضور و سرور کا اعزاز جو آیا تاریخ میں، سید منظور الکونین شاہ صاحب پر جو کتاب شائع ہوئی ہے وہ دوسری ہے، یہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہے۔ چونکہ میں نعت کا خادم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ ہے وہ اس کو اسی طریقے سے ہی بیان کرنا چاہیے جیسے ہے، تو میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں تو اس کا یہی تقاضا ہے کہ جیسے تاریخ ہے اس کو ویسے بیان کیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن اس پروگرام کا میں نے عنوان یہ رکھا ہے کہ اگر آج زہری صاحب موجود ہوتے تو وہ آج ان کا کیا مشن ہوتا، آج وہ کس نظریے سے دیکھتے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج اس وقت جو محفل نعت میں ماحول پیدا ہو گیا ہے، میرا خیال ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے کہ کس طریقے سے ایسا کام کیا جائے کہ جو اس طرح کا درمیانی سطح کا کام ہو کہ جو عوامی سطح پر عوام ایک ہوتا ہے، عوام کی وہ سطح جو کسی حد تک سمجھی جا سکتی ہو، ایک عوامی سطح وہ ہے جو آج محفل نعت میں ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے زہری صاحب اب معیاری محافل نعت کی طرف کام کرتے، اگر وہ موجود ہوتے تو وہ نعت خوانی کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے اقدامات کرتے۔ یہ نعت خوانی میں جو معاملات ایسے ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، تو زہری صاحب اس کے لیے کام کرتے اگر وہ آج موجود ہوتے۔ تو اب یہ ذمہ داری ان کے شاگردوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کو سامنے رکھتے ہوئے، جنہوں نے ان کو یہ پروٹوکول دیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی اور ان کو یہ ساری دنیا میں نام دیا، شہرت دی، ان پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کام کریں جو معیار کو واپس لے کے آئے، نعت خوانی کے معیار کو واپس لے کے آئے۔ تو یہ آج میں نے سمجھا کہ یہ پروگرام میں جہاں زہری صاحب کی نعت خوانی پر بات ہونی چاہیے، زہری صاحب کی نعت گوئی پر بات ہونی چاہیے، وہیں پر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے فروغ نعت کے لیے کیا کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر جو کتاب لکھی گئی اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ یعنی ان ساری حیثیات پر بات کرتے کرتے یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اگر آج وہ ہوتے تو محفل نعت کو معیار کی طرف لانے کے لیے کوشش کرتے۔ چونکہ وہ اب نہیں ہیں تو ان کے شاگردوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کریں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ تو میں اب ایک ان کی ایسی نعت جو بہت مجھے پسند ہے اس کے چند اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کہ جام وحدت ساقی کوثر کے پیمانے کا نام، جام وحدت ساقی کوثر کے پیمانے کا نام، حشر تک روشن رہے گا ان کے مے خانے کا نام۔ جام وحدت ساقی کوثر کے پیمانے کا نام، حشر تک روشن رہے گا ان کے مے خانے کا نام۔ ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ جائے سدرہ نور کی تخلیق کا ہے منتہا، جائے سدرہ نور کی تخلیق کا ہے منتہا، عظمت خیر البشر ہے آگے بڑھ جانے کا نام، اور عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ بے خبر کب تک رہے گا راہ و رسم عشق سے، بے خبر کب تک رہے گا راہ و رسم عشق سے، ہے ظہوری بھی تو آخر ان کے دیوانے کا نام۔ جام وحدت ساقی کوثر کے پیمانے کا نام، حشر تک روشن رہے گا ان کے مے خانے کا نام۔ ایک بات مجھے یاد آئی جو بہت ضروری تھی کرنی، کہ زہری صاحب کی علالت کے بالکل آخری دن تھے اور ان کو کیسی سعادت نصیب ہوئی کہ دربار رسالت سے انہیں بلاوا آیا
اور ہسپتال سے وہ مدینہ منورہ ان کو حاضری کے لیے لے جایا گیا، اور پھر روضہ رسول کے دروازے کھلے اور زہری صاحب نے اندر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کی۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، وہ چند لوگ جن کو اس طرح روضہ رسول میں جا کے نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، زہری صاحب بھی انہیں چند خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔